अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ट्रक पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद दूसरे रोज भी फिजा सोगवार, जबकि शवाहिद जमा करने का काम जारी है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पुलिस के ट्रक पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद दूसरे रोज भी क्राइम सीन और CTD की टीमें शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। एयरपोर्ट रोड से क्राइम सीन की टीम को 220 फुट के फासले पर वाक़े फर्नीचर के गोदाम से खुदकुश बमबार का सर, दूसरे अज़ा और बड़ी तादाद में बाल बेरिंग वगैरह मिले हैं। जाए वकुआ से रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से गुजारा जा रहा है। पंजाब फॉरेंसिक लैब की टीम की आमद आज मुतवक्के है। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ट्रक पर होने वाले खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मैयतें उनके आबाई इलाकों को पहुंचा दी गईं। धमाकों में जख्मी होने वाले अहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान सरहद पार से आने वाले 2 खुदकुश बमबार हिरासत में ले लिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक सराय नूरंग, कोटक्का शाह, गोली खान और लकी मरवत में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए गए। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में नेमतुल्लाह और सिद्दीकुल्लाह शामिल हैं, जो सरहद पार से आए। ISPR का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों को खुफिया इदारों ने ट्रेस किया और उनके कब्जे से मवासलाती आलात और खुदकुश जैकेट्स बरामद करके तहवील में ले ली गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ज़लज़ला मुतासिरीन फंड करप्शन केस में समाअत के दौरान तरक्याती कामों का जायजा लेने बालाकोट रवाना हो गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ज़लज़ला मुतासरीन के फंड्स में करप्शन पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी खजाना ज़लज़ले के बाद बहाली के काम करने वाली तंजीम एरा के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी खजाना से इस्तफसार किया कि क्या सारी इमदाद सरकारी खजाने में डाल दी थी, बालाकोट शहर का क्या बना। सेक्रेटरी खजाना ने बताया कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंड्स जारी करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरबों रुपए की इमदाद पाकिस्तानी मुखियर हजरात ने दी, गैर मुल्की इमदाद में लाकर कितने पैसे जमा हुए, जो टेंट और कंबल आए उनका हिसाब न जाने कैसे लेंगे। सेक्रेटरी खजाना ने अदालत को बताया कि बैरूनी ममालिक से $2.89 अरब इमदाद मिली। अंदरूनी मुल्क से मिलने वाली इमदाद का हिसाब मौजूद नहीं, मुमकिन है एरा के पास मालूमात हों। नुमाइंदा एरा ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने 1 अरब 90 करोड़ और डोनर्स ने 100 अरब रुपया दिए। 10,563 मनसूबे ज़ेर तामीर हैं। मनसूबे के लिए मजीद 37 अरब रुपया रकम दरकार है। नुमाइंदा एरा ने मजीद बताया कि साल 2006 से अब तक इंतजामी अमूर पर 5 अरब 36 करोड़ रुपए लगे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 5 अरब रुपया मामूली रकम है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि एरा में चाचे मामे भर्ती किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने नुमाइंदा एरा से इस्तफसार किया कि क्या बालाकोट का क्या हुआ। इस पर नुमाइंदे ने बताया कि बालाकोट में ज़मीन का कब्जा नहीं मिल रहा, कब्जा मिल जाए तो 2 साल में मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने नुमाइंदा एरा से सवाल किया कि क्या गरीब लोग 2 साल खुले आसमान तले रहेंगे, आप खुद इन शेल्टर्स में रह सकते हैं। नुमाइंदा एरा ने बताया कि 30,000 फुट की बुलंदी पर टेंट में रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लिए 2 बंगले बने होंगे। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि बुला लें फंड्स देने वाले मुफ्ता इस्माइल को, उस वजीर खजाना को बुलाएं जो पाकिस्तान में नहीं रहे। साबिक वजीर खजाना आकर बताएं पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नुमाइंदा एरा से पूछा कि मानसिया जाने में कितना वक्त लगेगा, जिस पर उन्हें बताया गया कि मानसिया जाने में 4 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर सकते हैं। नुमाइंदा एरा ने जवाब दिया कि हुकूमत को कहते हैं तो हेलीकॉप्टर मिल जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी बालाकोट जा रहे हैं, अपने खर्चे पर जाएंगे, जिसने जाना है काफिले के साथ आ जाए, हम ढाबे वगैरह से खाना खा लेंगे। चीफ जस्टिस बदरिया सड़क बालाकोट रवाना हो गए, जहां वो ज़लज़ला मुतासरीन के लिए तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मुल्क भर से जाली अद्वियात के खात्मे का हुक्म देते हुए 15 रोज में पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जाली अद्वियात से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत DGFIA ने जाली अद्वियात केस की रिपोर्ट अदालत में पेश की। इस मौके पर अटार्नी जनरल साजिद इलियास ने अदालत को बताया कि जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ मुकदमे में चालान जमा कराया जा चुका है। चालान के मुताबिक फैक्ट्री मालिक चौधरी उस्मान गुनाहगार था, जिसे मुलजिम के अजीज पुलिस वाले ने बरी कर दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने डिप्टी चेयरमैन नैब को ड्रैब को हरासा न करने की हिदायत करते हुए कहा कि नैब जिस तरह कर रही है इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अदालत ने ड्रैब को मुल्क भर से जाली अद्वियात खत्म करने का हुक्म देते हुए 15 रोज में एक्शन रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन को ड्रग कोर्ट्स के जजेस की मीटिंग बुलाने का भी हुक्म दिया है, जबकि जाली फैक्ट्री के मालिक के रिश्तेदार पुलिस अफसर रिफत सलीम के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है, हमारी भी उतनी ही इज्जत है जितनी किसी जज या फौजी की है।
تاہم اب بہت ہو گیا چیف جسٹس صاحب۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ منصوبہ بندی حسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان نے معاشی ترقی کے 2 قید چھوڑ دیے۔ 60 کی دہائی میں ترقی کا سفر روک دیا گیا اور 90 کی دہائی میں معاشی اصلاحات کا سفر روک دیا گیا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو سی پیک میں سرمایہ کاری کا نہ سوچ رہا ہو۔ امریکہ اور یورپ سب سی پیک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر کا ماسٹر پلان ہانگ کانگ سے بھی بہتر بنایا جائے گا، تاہم عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ ترقی رابطوں سے ہوتی ہے۔ سڑک ہوگی تو پڑھنے کے لیے جا سکیں گے، سڑک ہوگی تو مریض ہسپتال پہنچے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدان کیا بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں خود ساختہ پیٹریاٹ گروپ بنائے جا رہے ہیں۔ پیٹریاٹ گروپ کا سکہ اور اب ایم اے کا خیال پرانا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ مخلص اور پیار کرتے ہیں، ہماری بھی عزت ہے۔ جتنا کوئی فوجی محب وطن ہے اتنے سیاستدان بھی ہیں، اگر کوئی جج محب وطن ہے تو سیاستدان بھی اتنا ہی محب وطن ہے۔ حسن اقبال نے کہا کہ اگر چیف جسٹس کی توہین ہوتی ہے تو میری بھی توہین ہوتی ہے۔ اگر میں نے کسی کو غلط لگا دیا تو ثبوت دیں، توہین نہ کریں۔ چیف جسٹس کو گالیاں دینے کا اختیار نہیں ہے۔ جناب چیف جسٹس دل بڑا کریں۔ چیف جسٹس نے الزام لگایا کہ تقرری میں حسن اقبال کا ہاتھ ہے۔ چیف جسٹس کے پاس اگر ثبوت ہیں تو چارج شیٹ جاری کر دیں۔ چیف جسٹس کو اختیار نہیں کہ وہ ہمیں تانے دیں۔ بہت ہو گیا چیف جسٹس صاحب، ہم نے ہمیشہ باعزت طریقے سے سیاست کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چیف جسٹس شاباش نہیں دے سکتے تو آپ کو حق نہیں کہ تعزیے برسائیں۔ ججز، جرنیل، سیاستدانوں اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ آگ لگانے کی بجائے مل کر ملک کی خدمت کریں، تاہم ہم ترقی کا راستہ روکنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایس ایس پی تشدد کیس میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس پر عدالت نے فیصلہ 4 مئی تک مؤخر کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو پر تشدد کے کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست پر فریقین وکلاء کے دلائل سننے کے بعد 10 اپریل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا جانا تھا۔ فاضل جج نے سماعت کی تو عمران خان کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، جس پر جج شاہ رخ ارجمن نے کہا کہ ملزم کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو طلب کیا، جس پر ان کے وکلاء کی جانب سے آج حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی گئی۔ عمران خان کی طلبی کے باوجود عدم پیشی پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ 4 مئی تک مؤخر کر دیا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ اگر عمران خان 4 مئی کو پیش نہ ہوئے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے بطور ڈیوٹی جج پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان اور شوکت یوسفزئی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے علیم خان اور شوکت یوسفزئی کی عبوری ضمانت میں 24 مئی تک توسیع کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو آئندہ سماعت پر دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 2014 میں حکومت مخالف دھرنے کے دوران عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف ایس ایس پی تشدد، پی ٹی وی، پارلیمنٹ حملہ اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک مالم جبہ اراضی کیس میں طلب کیے جانے پر نیب کے دفتر پیش ہو گئے۔ نیب خیبر پختونخوا نے محکمہ جنگلات کے اراضی غیر قانونی طور پر لیز پر دینے کے الزام میں پرویز خٹک اور چیف سیکرٹری اعظم خان کو گزشتہ روز طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بغیر پروٹوکول کے نیب کے دفتر پہنچے، جہاں ان سے مالم جبہ اراضی کیس اور سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ نیب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کو دونوں الزامات کا جواب دینے کے لیے سوال نامہ دیا گیا ہے، جس کے جواب کے لیے 1 ہفتے سے 10 دن کا وقت دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالم جبہ میں 275 ایکڑ زمین 33 سال کی لیز پر دی تھی، جو قواعد کے برعکس کمپنی کو دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالت عالیہ کے ججوں کی سینیورٹی سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ اقبال کاظمی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وزارت قانون، جوڈیشل کمیشن، پاکستان بار اور سندھ بار کونسل اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس منیب اختر سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ جسٹس منیب اختر سے پہلے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ سپریم کورٹ کے لیے اہل ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی بھی سینئرز میں شامل ہیں، اس لیے جسٹس منیب اختر کی سپریم کورٹ تعیناتی کے خلاف آئین ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ بتایا جائے کہ جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ بھیجنے پر آئین کی کوئی شق متاثر نہیں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے والدین کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کرنے اور رخصتی کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم نے ریمارکس دیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط رجحان فروغ پا رہا ہے کہ لڑکیاں بہانے سے گھروں سے بھاگ آتی ہیں اور والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیتی ہیں، بعد ازاں اپنے اور شوہر کو ہراساں کیے جانے کا مقدمہ دائر کر کے وہ والدین کے گھر واپس چلی جاتی ہیں اور پھر اس کے فوری بعد شوہر کی جانب سے اہلیہ کی حوالگی کے لیے مقدمہ دائر کر دیا جاتا ہے۔ عدالت نے یہ ریمارکس ایک شخص کی جانب سے اپنی بیوی کی حوالگی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیے۔ اس کیس کو بعد میں خارج کر دیا گیا۔ جسٹس قاسم نے اپنے ریمارکس میں مزید کہا کہ عدالتوں کو رخصتی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، اس ضمن میں عدلیہ کی جانب سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو کسی لعنت سے کم نہیں۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ اس سے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کا کردار تباہ ہو رہا ہے بلکہ ہمارے اخلاقی اقدار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہ محمد عظیم کے مرکزی ریفرنس میں قلم بند کرائے گئے بیان کو ہی ضمنی ریفرنس میں بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ نیب کی جانب سے 26 فروری 2018 کو دائر کیے گئے اثاثہ جات ضمنی ریفرنس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضا رضوی کو بطور شریک ملزمان نامزد کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے آج اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان نعیم محمود اور منصور رضا عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت میں آج استغاثہ کے گواہ عبد الرحمان گوندل کا بیان قلم بند کیا گیا۔ گواہ محمد عظیم کے مرکزی ریفرنس میں قلم بند کرائے گئے بیان کو ہی ضمنی ریفرنس میں بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ بعد ازاں کیس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے پاناما کیس فیصلے کی روشنی میں نیب نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق اسحاق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اثاثے ہیں جو مختصر مدت میں 91 گنا بڑھے۔ گزشتہ برس 27 ستمبر کو احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ اسحاق ڈار 7 مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، تاہم بعد ازاں مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے 11 دسمبر 2017 کو اسحاق ڈار کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ ان دنوں علاج کی غرض سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ رواں برس 26 فروری کو نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت میں دائر کیا، جس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد کے علاوہ نعیم محمود اور منصور رضوی کو بھی شریک ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا۔ 5 مارچ کو احتساب عدالت نے ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے کل عدم تنظیموں تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی متوقع رہائی انکوائری مکمل ہونے تک روک دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس کیسر رشید اور جسٹس اکرام اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کی مبینہ رہائی کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اے پی ایس اسکول پر حملے سمیت دہشت گردی کے درجنوں کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے، مگر اب اس کو رہا کیا جا رہا ہے، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل مسرت اللہ نے عدالت کو بتایا کہ احسان اللہ احسان کو رہا نہیں کیا جا رہا، اس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ عدالت نے انکوائری مکمل ہونے تک احسان اللہ احسان کی متوقع رہائی روکتے ہوئے کیس نپٹا دیا۔ احسان اللہ احسان کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان تھے، تاہم تنظیم کی سربراہی کے لیے دہشت گرد کمانڈر میں اختلافات کے بعد جماعت الاحرار تشکیل دے دی گئی تھی اور احسان اللہ احسان نے 2014 میں اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس تنظیم کا ترجمان بھی احسان اللہ احسان ہی تھا۔ احسان اللہ احسان نے ہی دونوں کالعدم تنظیموں کے ترجمانوں کی حیثیت سے دہشت گردی کی کئی وارداتوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اپریل 2017 میں آئی ایس پی آر نے بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان اور جماعت الاحرار کے موجودہ لیڈر احسان اللہ احسان نے خود کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ترامیم کے ساتھ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی مجوزہ بل کی بھی منظوری دے دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سینیٹر فاروق ایچ نائٹ کی زیر صدارت ہوا، جس میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے مجوزہ بل کا شکوار جائزہ لیا اور کثرت رائے سے اسے منظور کر لیا۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ غیر متعلقہ جائیداد کو قانونی بنانے کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 10% کی جائے۔ اجلاس کے آغاز پر چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ کمیٹی فیصلہ کرے کہ اس بل کا جائزہ لینا ہمارا اختیار ہے۔ سینیٹر مانوی والا نے کہا کہ اس طرح کے بلوں
بلوں پر پہلے بھی کمیٹی غور کرتی رہی۔ FBR کے حکام نے کہا کہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 30 جون تک 5% ٹیکس دے کر اپنے غیر قانونی اثاثے تثبیت کرائے جا سکے، تاہم اس اسکیم سے ایسے افراد مستفید نہیں ہو سکتے جنہوں نے 20 سال تک کوئی سرکاری عہدہ لیا ہو۔ چیئرمین کمیٹی نے بتایا کہ اس اسکیم سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، جس پر رانا افضل نے کہا کہ یہ اسکیم ضروری تھی، مزید تاخیر کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اجلاس میں ایمنسٹی اسکیم بل پر PTI کے رکن محسن عزیز اور نون لیگ کے سینیٹر مصدق ملک کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ مصدق ملک نے کہا کہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ اسکیم اسمگلر اور چوروں کے لیے ہے، کیونکہ قانون میں منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے اور یہ فورم اسمگلرز پر بحث کے لیے نہیں۔ محسن عزیز نے کہا کہ میں سیاست کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کمیٹی نے مزید تجاویزات دیتے ہوئے ایمنسٹی اسکیم کا بل منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو NRO نہ کرتی تو ججز اب تک جیلوں میں پڑے ہوتے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ NRO کا آصف زرداری سے کوئی تعلق نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے سیاسی NRO کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے NRO کے ذریعے جمہوریت کا راستہ ہموار کیا اور ججز کو بچایا۔ وہ NRO نہ کرتی تو ججز آج بھی جیلوں میں پڑے ہوتے۔ چودھری نثار کی تحریک انصاف میں شمولیت سے متعلق خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ان کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ چودھری نثار PTI میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم کا معاملہ نئی پارلیمنٹ دیکھے۔ چیئرمین PSP مصطفیٰ کمال نے نئی مردم شماری کے نتائج کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کی جانب سے دائر درخواست میں ادارہ شماریات، وفاقی حکومت، چیئرمین نادرا اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ مصطفیٰ کمال نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق کراچی کے رجسٹرڈ آبادی 2 کروڑ 15 لاکھ ہے اور مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ ظاہر کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے بیشتر علاقوں کو مردم شماری میں شمار ہی نہیں کیا گیا۔ شہر کی آبادی دانستہ طور پر کم ظاہر کر کے جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ مردم شماری میں نادرا سے بھی مدد نہیں لی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ مردم شماری کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے، کراچی میں صوبائی اور قومی اسمبلی نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ FIA نے گجرات میں کارروائی کر کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گروہ کے 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ FIA کے مطابق گرفتار ملزمان میں میاں امجد اور شکیل بٹ شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان ترکی اور یونان میں بیٹھ کر ایجنٹس کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ FIA حکام کے مطابق ملزمان لیبیا کشتی حادثے کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ گرفتار ملزم میاں امجد نے ترکی میں 4 پاکستانیوں کو اغوا کر کے اہل خانہ سے 80 لاکھ روپے بھی وصول کیے تھے۔ نادرا نے قومی شناختی کارڈ کی نئی فیسوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہو گیا۔ نادرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے نارمل ID کارڈ کی ارجنٹ فیس 1150 روپے جبکہ ایگزیکٹو کی فیس 2150 روپے ہوگی۔ شناختی کارڈ کی نارمل توسیع 400 روپے، ارجنٹ 1150 روپے جبکہ ایگزیکٹو 2150 روپے میں ہوگی۔ نیا اسمارٹ کارڈ 750 روپے، ارجنٹ 1500 روپے جبکہ ایگزیکٹو 2500 روپے میں جاری کیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے نئے شناختی کارڈ کی نارمل فیس 4250 روپے ہوگی۔ اسی طرح ارجنٹ کارڈ کی فیس 6350 جبکہ ایگزیکٹو فیس 8450 روپے ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نئے اسمارٹ کارڈ کی نارمل فیس 4600 روپے، ارجنٹ فیس 6700 اور ایگزیکٹو کارڈ کی فیس 8800 روپے ہوگی۔ بھارت نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں چین کی مزید حمایت سے انکار کر دیا۔ بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی حمایت میں جن ممالک کا ذکر تھا ان میں بھارت شامل نہیں تھا۔ جن ممالک نے مذکورہ منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ان میں پاکستان، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں۔ اعلامیے میں بھارت کی حمایت شامل نہ ہونے کے حوالے سے چین نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ عالمی ماہرین کے مطابق اب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا اس ہفتے دورہ چین مزید اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ خطے میں دیر پا قیام امن کے لیے بالادستی کے فریب کے چنگل سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ بالادستی کے فریب نے دنیا کو تباہ کن جنگوں کے سوا کچھ نہیں دیا، اس لیے بالادستی کے فریب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خطے میں قیام امن کے لیے مذاکرات کے ایک آزاد فورم کا قیام عمل میں لانا چاہیے، جس کے لیے ایران اپنے ہمسایہ ممالک کو دعوت دیتا ہے۔ اس کوشش میں دیگر ممالک بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے مزید کہا کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر خود کو محفوظ بنانے کی پالیسی سے دنیا میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو صرف 2 ممالک کے درمیان ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں کشیدگی کا سبب بنتی ہے۔
اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی قوت کو یکجا کر کے نئی پالیسی اپنائی جائے اور خطے میں سب سے طاقتور ہونے کی خواہش کو ترک کر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون نے ایران سے نئے جوہری معاہدہ کرنے کی جانب اشارہ کر دیا۔ واشنگٹن کے دورے پر آئے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، جس کے دوران 2015 میں ہونے والے ایران سے جوہری معاہدے کے خاتمے اور نئے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں اور شاید یہ ایران سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم کوئی بھی نیا معاہدہ مضبوط بنیاد پر ہوگا۔ امریکی صدر نے عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے کو پاگل پن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے میں یمن، شام اور مشرق وسطیٰ کے دیگر حصے شامل کیے جانے چاہیے تھے۔ ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی معروف اداکارہ مدیحہ گوہر کینسر کے باعث انتقال کر گئیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ کل لاہور میں ادا کی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی معروف اداکارہ مدیحہ گوہر لاہور میں 62 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ مدیحہ گوہر کینسر میں مبتلا تھیں۔ مدیحہ گوہر سن 1956 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 1983 میں خواتین کے حقوق کے لیے اجوکا تنظیم بنائی جو ایشیا اور یورپ میں خاصی فعال ہے۔ مدیحہ گوہر معروف ڈرامہ نویس، ڈائریکٹر اور رائٹر شاہد محمود ندیم کی اہلیہ تھیں۔ وہ گزشتہ 3 سال سے خطرناک کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی تھیں، تاہم بدھ کی صبح وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ مدیحہ گوہر نامور اداکارہ سویرا ندیم کی والدہ اور اداکارہ فریال گوہر کی بڑی بہن تھیں۔ مدیحہ گوہر کو ان کی فنی خدمات پر فاطمہ جناح ایوارڈ سمیت متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ کولکتہ میں جاری آئی سی سی اجلاس نے ورلڈ کپ 2019 کے لیے شیڈیول طے کر لیا ہے، جس کا اعلان جمعرات کو بورڈ کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ میگا ایونٹ 30 مئی سے 14 جون تک انگلینڈ اور ویلز کے 11 وینیوز پر منعقد ہوگا، جس میں 46 دن میں 48 میچز کھیلے جائیں گے، جس میں سے 7 فلڈ لائٹس میں ڈے اینڈ نائٹ ہوں گے۔ ورلڈ کپ 2092 کے فارمیٹ کے مطابق کھیلا جائے گا، جس میں شریک 10 ٹیمیں گروپ میں ایک دوسرے کے خلاف ایک میچ کھیلیں گی۔ 4 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ناک آؤٹ مرحلے میں تینوں میچز کے لیے ریزرو ڈے بھی رکھا جائے گا۔ افتتاحی میچ میزبان انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان اوول میں کھیلا جائے گا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا ٹکراؤ اولڈ ٹریفرڈ میں 16 جون کو ہوگا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to HumSub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching HumSub TV.